बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, हमारी सियासत की एक अजीब ट्रेजेडी है। हमारे मुल्क में बड़ी सियासी जमातों को मिसाक़े जमहूरियत तक पहुंचने में 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन इस मिसाक को तोड़ने के लिए एक फिक्रा, एक लफ्ज, एक नारा काफी होता है। गोया 20 साल के सफर को खत्म होने के लिए एक फिक्रे का स्पीड ब्रेकर चाहिए और बात खत्म। आप पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान गोलाबारी देख रहे हैं। एक तरफ इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में गिरा रही है और एक तरफ आपके वफाकी वजीर जो है पाकिस्तान की तरफ से आकर यहाँ भी लाशों की बात कर रहे हैं। जब ये मजमा पीपल्स पार्टी के कारकुनों का हमलावर हुआ तो उस वक्त वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नकियाल में मौजूद थे और वो बराह रास्त ना सिर्फ इस सूरत हाल को शह दे रहे थे और अपने कारकुनों से, उन हमलावरों से मुसलसल राब्ते में थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहना चाहता हूं, आप अपना रोल अदा करें। पाकिस्तान की ये वजीर है, ये क्यों आए? ये मोदी को खुश करने के लिए, तकसीम कश्मीर के फार्मूले पर अमल करने के लिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वो फिलफौर वो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दें। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब ने, आपको याद होगा कि 9 जनवरी को एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर में आ रहे हैं और उनकी लाशें यहाँ से वापस जाएंगी। बिलावल भुट्टो को असल हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा तो यकीनन वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के कान भी खींचेंगे। किसी ने कहा ये वज़ीर है, इनकी तादाश भी मैं जानता हूँ। मोती बाजार के अंदर परवेज रशीद की पैदावार है। ये कहाँ पैदा हुआ? करमानी। किस गेट के सामने इसका घर था? क्या करता था? 18 ग्रेड का मुलाजिम है, वो मुझे कह रहा है। ये क्या है? ये गोलाबारी 13 फरवरी को नकियाल में होने वाले एक वाकये का नतीजा है। नकियाल शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई, गोली चली, लाठीचार्ज हुआ और 2 लोग मारे गए। शहर को फौज के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद दोनों जमातों ने एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर दी। ये वाकया फैलते फैलते यहां तक पहुंच गया कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में रैलियां निकली। रैलियों में सख्त जुबान भी इस्तेमाल हुई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में भी एहतजाज और वॉकआउट किया। खुर्शीद शाह का कहना था, सोचा था मार्शल लॉ के बाद हुकूमती सोच बदल जाएगी, लेकिन हुकूमत तशद्दुद के रास्ते पर गामजन है। परवेज इशी ने इसके जवाब में खुर्शीद शाह को मुनसिफ मान लिया और मैं खुर्शीद शाह साहब को मुनसिफ मुकर्रर करता हूं। खुर्शीद शाह साहब को मुनसिफ मुकर्रर करता हूं। मैं रिकॉर्ड लेके खुर्शीद शाह साहब की खिदमत में हाजिर हूंगा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हिदायत की जाए कि वो भी खुर्शीद शाह साहब के पास आए, वो अपना रिकॉर्ड लेके आए। खुर्शीद शाह साहब जो फैसला करेंगे हम दोनों उसको तस्लीम करेंगे। यूं महसूस होता है आज़ाद कश्मीर की सियासी फिजा चार्ज हो गई है और ये सूरत 26 जून आज़ाद कश्मीर के इलेक्शनों तक जारी रहेगी। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातें अगर अपने कारकुनों और इन कारकुनों की जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो ये पूरे मुल्क को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर मिसाक़े जमहूरियत जैसे मुआहदे एक आध फिक्रे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर ये लोग ये मुआहदे करते क्यों हैं? और आज़ाद कश्मीर की सियासत का असल इशू क्या है? क्या ये जून तक इसी तरह जारी रहेगी? हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म है, आज़ाद कश्मीर के सदर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, और आप लीडर हैं, आप इनको अच्छी तरह जानते हैं, इनके ख्यालात आप सुनते रहते हैं। चौधरी तारक फारूक साहब हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर भी हैं। चौधरी अनवारुल हक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी अनवार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म साहब है इस वक्त आपके, ये पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फौज से मदद मांग रहे हैं, तो ये जो शिफ्ट है पॉलिसी में इतनी ज़्यादा, इसकी क्या वजह हो सकती? देखिए, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अबतरी का जो आलम है, आज़ाद कश्मीर में चूँकि ये स्ट्रेटजी के अतबार से एक हसास खिता है, और जब वफाकी हुकूमत एक मुकम्मल जरगार आज़ाद कश्मीर पे करे और उसको मफतूआ इलाका समझ के फ़तह करने की कोशिश करे, अदारे नीस्तो नबूद कर दिए जाएँ, लश्कर कशी का माहौल क्रिएट किया जाए, तो कश्मीर की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए जब भी कश्मीर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने कश्मीर के मौक़िफ़ से इनहराफ किया है, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वापस उसको ट्रैक पर लाने के लिए अपना रोल प्ले करती रही है। तो आपका ख्याल ये है कि आर्मी चीफ ही इंटरवीन करेंगे तो ये हालात ठीक होंगे, वैसे नहीं हो सकते? नहीं, ये उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सियासी रवैयों में मैच्योरिटी ना आई तो फिर इस मुल्क में आपने देखा कि अल्टीमेट सलूशन तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की करती है, और हमें चाहिए कि अपने रवैयों पर नज़रसानी करें और इन मसाइल का हल जो भी तरीका है सियासी उसी के मुताबिक ही किया जाए। ख्याल में जो 2 लोग मारे गए जी, ये किसकी जिम्मेदारी थी? हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, वफाक ने वहाँ पे इंटरवेंशन करके लोगों को कत्ल कर दिया, ये क्या है, क्या कन्फ्यूजन है? देखिए, इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पीपल्स पार्टी का जुलूस वर्कर्स कन्वेंशन में जा रहा था, जब ये एक चौक पे पहुंचा, जिस चौक के इर्द गिर्द सरदार सिकंदर याद साहब उनकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी छत पर जो मौजूद लोग थे नून लीग के, वो एक्टिविस्ट थे, अब आप उनको बलवाई कह लें, उन्होंने वहाँ से स्ट्रेट पथराव किया, बोतलें फेंकी, और एक शख्स जो है वो जो उस जुलूस में शामिल था वो जान से गया। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा तो दुनिया में किसी जगह भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, कि क्राइम होने से पहले प्रिवेंट कर लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल मैंडेट है, उसको कंट्रोल करना उसका काम है, और वो उसने इस तरह कंट्रोल किया कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया था तो ये वाकया हुआ। उस वाकये के बाद जलसा जारी था तो वो मैयत जलसा गाह में पहुंचाई गई, चार्ज क्राउड था। अगर प्राइम मिनिस्टर वहां अपना विजडम ना दिखाते, वहां की मुकामी लीडरशिप अपना विजडम ना दिखाती, तो वो 15-20 हज़ार का चार्ज क्राउड। पुलिस की नेग्लिजेंस है या नहीं है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका फेलियर है या नहीं है? देखिए, एज सच तो इस तरह का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फेलियर इस लिहाज से नहीं है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते में इन्होंने ये अटैम्प्ट करनी है। इससे पहले चूंकि माहौल चार्ज था आज़ाद कश्मीर का, मुस्लिम लीग के वुज़रा भी गए, पूरे आज़ाद कश्मीर में गए, कहीं किसी जगह पर तमाम तर बयानबाजी के बावजूद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने कोई ऐसी अटैम्प्ट ना की, ना कोई रिपोर्टेड ऐसा वाकया हुआ। सिर्फ बात यह है जो साहब के हौसले और ज़र्फ की जब कमी वाकया हो, ठीक, तो फिर तारक फारूक साहब ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे जो मसलसल इल्जाम लग रहे हैं कि आप लाहौर में बंदे मार देते हैं, आप कराची में PIA के लोग कत्ल कर देते हैं, और फिर आप नकियाल में 2 लोग मार दिए गए, तो ये आप अपने आप को समझते क्यों नहीं, आसान क्यों नहीं करते मामलात को, और ये क्यों इस तरह कन्फ्यूजन की तरफ लेके जा रहे हैं कि हर जो कत्ल है वो आपके खाते में डाल दिया जाता है? देखिए, जो हुकूमत में होता है उसके पास तो गुंजाइश कम होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से इल्ज़ामात की एक बारिश हो रही होती है और वो गुंजाइश पैदा कर लेते हैं अपने नुक्ता नज़र से। आज़ाद कश्मीर के मामलात को और पंजाब के मामलात को और PIA के मामलात को अलग देखने की ज़रूरत है। इनको बिल्कुल यकजा करके नहीं देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी पिछले 4 दिन से यही कर रही है, और तीनों केसेस में लोग मारे गए। पीपल्स पार्टी तो बाय डिज़ाइन कर रही है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने जब से ये बनी है तब से लेके लाशों की सियासत की है। उनका तो मजाज की बात है, उनकी तबीयत की बात है, उनके कल्चर की बात है। लोग नहीं मरेंगे तो नहीं एतराज करेंगे, लोग मरेंगे तो एतराज करेंगे। आप देखें ना, सिंध में भी उनकी हुकूमत थी, आपने जिक्र किया सिंध का, सिंध में भी उनकी हुकूमत थी, और लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास था, और मॉडल टाउन में भी इनकी हुकूमत थी। मॉडल टाउन में भी इनकी हुकूमत थी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा आप उसके बाद से, उसका जुडिशियल कमीशन बना, उसकी इंक्वायरी हुई, जॉइंट इंक्वायरी हुई, सब कुछ आपने देख लिया। यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो कोई नो गो एरिया तो नहीं है। वफाकी वज़रा पहले इनके भी आते थे, हमारे भी आते हैं, अतीक साहब के दौर में भी आते रहे, बाकी लोगों के दौर में भी आते रहे। आज़ाद कश्मीर के लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के साथ पार्टियों से हट के भी ज़ाती तल्लुकात।
یہ جو فضا قائم ہوئی ہے، جس طریقے سے بنائی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک سلسلہ کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے الیکشن سے فرار کی ایک کوشش ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود لوگ مار دیے ہیں تاکہ الیکشن سے بچیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی ریلی تھی، اس سے پہلے آپ نے بات کی نا ایڈمنسٹریشن کی، اس سے پہلے ایک وہاں پہ چڑوئی کے مقام پہ جلسہ ہوا. اسی دن وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے پیپلز پارٹی کو بھی اجازت دی، بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی پی ٹی آئی کو بھی اجازت دی، اور اسی دن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی اجازت دے دی کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی ریلیاں نکال سکتے ہیں. ایڈمنسٹریشن اتنی سمجھدار ہے. اب پھر نکیال میں بڑا سینسیٹیو ایریا ہے، ایل او سی کے بالکل پار ہے، قریب ہے. لیکن سر مجھے یہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورکر انہوں نے اپنا خود مار دیا؟ میری عرض تو سن لیں، میں اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ سنیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح افسانہ دل کا. اب میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ گئے، ان کے لوگ گئے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب کسی دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے نا، ایک پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کے حق میں جتنی چاہے مرضی نعرے لگائے. جب آپ دوسرے کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں، تلخی کرتے ہیں، ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، تو نتیجتاً اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے. انہوں نے سردار سکندر ایاد کے خلاف نعرہ بازی کی. وہاں پہ جو کچھ جو لوگ تھے، پرائم منسٹر ہیلی کاپٹر لے کے گئے، ایک سیاسی جلسہ اس پہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے، اپنی ٹیم کے ساتھ گئے، جن میں بقول عتیق صاحب کے غیر ریاستی لوگ بھی بے شمار نہیں، میں بات چاہتا ہوں اس میں، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ویسے honestly کہ یہ ایشو کیا ہے اس میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لوگ مار دیے، یا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے 800 پولیس والے تھے، 800 بمبر سے لے کے میپر سے کوڑلی تک جو ہے وہ پولیس موجود تھی. وہاں پہ ڈی ایس پی موجود تھا، ایس پی موجود تھا، باقی لوگ موجود تھے. اور وہ 300 لوگوں کو یا ایک جو ان کے مقابلے میں 10 آدمی ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کنٹرول نہیں کیا؟ جان بوجھ کے نہیں کنٹرول کیا، اور یہ خود لوگ مار دیے. میں ایک گزارش کرنا مجھے کچھ سمجھائیں تو میں یہی آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ گاہ میں لانا ضروری تھا اس میت کو. اور وہ میت ابھی تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ وہ شیلنگ سے اس کی جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی کا پتھر لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ پلاننگ ہے، آپ یہ کریں پراپر پلاننگ ہے آپ کو بدنام کرنے کی. پیپلز پارٹی تو شروع سے چاہ رہی ہے، جب سے شروع چھوڑے نا سر، اس کی بات کریں. نہیں، الیکشن اب قریب آ رہا ہے، الیکشن سے قریب آنے سے شروع سے ان کی ایک خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر تلخی کا ماحول پیدا ہو. اور وہ اب حکومت ان کی ہے، مجھے بتائیں حکومت ان کی کہ کیوں نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہو، اور کیوں یہ چاہ رہے کہ لوگ ان کے مرے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. کارکردگی جو ہے نا وہ سامنے آنا، کارکردگی خراب تھی ان کی. کارکردگی خراب چاہتے ہیں، نان ایشوز کے اوپر پالیٹکس ہو. نان ایشوز یہی ہوتے ہیں، اور کون سے ایشوز ہوتے ہیں؟ سردار صاحب یہ ہو کیا رہا ہے جی؟ اب کشمیر تو بڑا پرامن علاقہ ہوتا تھا، اور وہاں پہ تو اس قسم کے فسادات نہیں ہوتے تھے کبھی بھی کہ فوج کے حوالے شہر آپ کو پورا کرنا پڑ جائے، اور اس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑتی تھی، اس طرح سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتی تھی. تو ہو کیا رہا ہے یہ؟ تو اس طرح دونوں باتیں آپ نے، ایک تو آپ نے ابتدائیے میں یہ کہہ دیا کہ لوگ 20 سال سیاسی دباؤ کی مزاحمت کے لیے مل کے میثاق جمہوریت کرتے ہیں اور ایک چھوٹے سے سپیڈ بریکر سے توڑ دیتے ہیں. ایک تو وہ بڑی جامع بات آپ نے کی. دوسرا آپ نے یہی بات جو ابھی کی ہے کہ آزاد کشمیر، ریاست جموں و کشمیر تو 700 سال سے، اور آزاد کشمیر 70 سے لے کے ایک سیاسی رواداری کا بہترین ماڈل ہے جسے پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم دھڑلے سے پیش کرتے تھے. یہ جو آزاد کشمیر ہے، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں جاننی بڑی ضروری ہیں. ایک تو آزاد کشمیر پاکستان کا سیاسی یا انتظامی یونٹ نہیں ہے، یہ حساس ترین دفاعی یونٹ ہے، یہ سمجھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ میثاق جمہوریت کا نتیجہ ہے کہ نواز لیگ نے مسلم کانفرنس کا راستہ روکا اور پیپلز پارٹی کو گزرنے کا راستہ دے دیا. ابھی آپ کے پیچھے 2013 کی بات کر رہے ہیں، 2011 کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کی بات. جی اگر آپ الیکشن کا رزلٹ دیکھیں ہمارا اٹھا کے، تو آپ ہماری اور مسلم لیگ کے ووٹ ملائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ پورے 5 سال 4 سال 3 سال میاں صاحب چودھری مجید صاحب کو اپنا بڑا بھائی کہتے رہے، اور ایک عدم اعتماد کی تحریک ہوئی، وہ ناکام ہوئی 2013 میں. دوسری عدم اعتماد کی تحریک عبدالمجید صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا. شکریہ ادا کیا. یہ جو صورتحال ہے، یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی سیاسی قیادت کی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں. آزاد کشمیر کو ایک اپنی پسند کا میدان جنگ جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے. کراچی کے واقعات میں بتا رہا ہوں، دونوں جماعتیں کر رہی ہیں. جی دونوں جماعتیں اس لیے کہ کراچی کا آپریشن، سندھ کا آپریشن، اس کے اثرات، میثاق جمہوریت میں ترانوں کا پڑھنا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے میں بالکل کسی ایک سائڈ کو بھی سپورٹ نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں قطعاً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے حالات کو مقبوضہ کشمیر کے حالات کے ساتھ کبھی برابر نہیں کیا جا سکتا. کبھی پاکستان کو، ہندوستان کو ایک پلے میں نہیں ڈالا جا سکتا. پاکستان ہمارا ڈیفینڈر ہے، ہندوستان اگریسر ہے. مطلب یہ کہ اتفاق نہیں کرتے چودھری عبدالمجید صاحب کی اس بات سے کہ ادھر جموں میں مودی ظلم کر رہا ہے، ادھر مظفر آباد ان کی بات سے اس ظلم کرنے کی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے مرکزی وزراء کی آزاد کشمیر میں آمد و رفت،
ہیلی کاپٹروں کا استعمال, آنا جانا, اگر وہ پرامن جلسے کر سکتے ہیں تو اس کے جواب میں آزاد کشمیر میں جو سٹنگ پرائم منسٹر ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہے اور ڈکلیئرڈ جلسہ ہے, اخبارات میں اشتہارات چھپے ہوئے ہیں, میں خود جلسے کرتا ہوں, یہ سارے لوگ کرتے ہیں, تو ان جلسوں کے کرنے میں امر مانے کیا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم لائن آف کنٹرول کے باہر کیا میسج بھیج رہے ہیں, ہم تحریک آزادی کشمیر کو کس قسم کا بیس کے بنانا چاہتے ہیں, اور کیا وزیر اعظم پاکستان جو اتنی بار یہ بات فرما چکے ہیں, چودھری مجید صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, کیا اس بات کا کوئی بھرم ابھی رکھا جانا ہے؟ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو سمجھتے ہیں, وفاقی حکومت کو, یا پھر آزاد کشمیر کی حکومت کو؟ بڑے اور چھوٹے کی لڑائی میں جو بھی ذمہ دار ہو, مسئلے کے حل کی ذمہ داری حکومت پاکستان پر ہے, بڑے فریق پر ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ 2-4 لوگوں کو, خورشید شاہ صاحب کو, وزیر اعظم آزاد کشمیر کو 2-4 لوگوں کو بلائیں اور بلا کے بٹھا کے ان کے ذمہ یہ لگائیں کہ اس معاملے کو حل کریں. فائنینشیل ایشوز ہیں تو ان کو الگ سیٹل کریں, لیکن یہ الیکشن کے قریب آ کے کہ کبھی فنڈز کی بات کرنا, کبھی دوروں کی بات کرنا, یہ چیف الیکشن کمیشن کا قرار تو ہو نہیں سکا ان دونوں سے مل کے. ووٹر لسٹیں تو ان سے بن نہیں رہی, الیکشن کی تیاری تو ان سے ہو نہیں رہی جو بات کرنے والی ہے. الیکشن ہو جائیں گے ویسے؟ جی الیکشن ہونا چاہیے, الیکشن سے فرار کا تو کوئی راستہ نہیں ہے, لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ الیکشن کے قریب آگے ایسا دنگا فساد پیدا کر دیا کہ اچھا صدر یہ فرمائیے, وہاں پرفارمنس کا ایشو ہے, چودھری عبدالمجید صاحب کی پرفارمنس سے لوگ نامطمئن ہیں, آپ کا خیال یہ ہے کہ اب پرفارم کر رہے ہیں وہ؟ پرفارمنس میں ان دونوں دوستوں سے معذرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرفارمنس کا ایشو اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے اوپر 4-4 ہیڈ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک عدم اعتماد ہوا اور ان سب کو پتہ ہی نہیں تھا, اور ٹی پر خبر آ گئی کہ واپس کرنا ہے. چودھری مجید صاحب میرپور جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو لڑکانے بلا دیا جاتا ہے, دبئی بلا دیا جاتا ہے. ایک نوخیز پالیٹیشین ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, پھلے بڑھیں, ان کے جلسے کے لیے صدر, وزیر اعظم اور ساری کابینہ جو ہے وہ برمنگھم بریڈ فورڈ جاتی ہے. جب مظفر آباد کی ایک چھوٹی سی حکومت کے اوپر 4-4 حکومتیں اور ایک غیر ریاستی پارٹی کے اوپر 6 اوپر ہم نظام بٹھائیں گے تو ان سے کیا توقع کرتے ہیں, ان سے کیا پرفارمنس توقع؟ انوار صاحب یہ ایک ایشو ہے کہ لاڑکانہ بھی آپ کے دائرہ کار پہ آتا ہے, دبئی بھی آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے, برمنگھم بھی آپ کے دائرہ کار میں آتا ہے, پوری مظفر آباد کی حکومت چلی جاتی ہے جہاں تو ان کو طلب کر لیا جاتا ہے. 28 آپ کے ایم پی ایز ہیں, 34 آپ کے وزیر بنے ہیں, 90% آپ کا جو بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہا ہے. تو یہ سر اس کا کیا جواب دیں گے آپ عوام کو؟ دیکھیے میری گزارش سنیے, اس طرح نہیں ہے. اگر ہماری سیاسی حکومت کا رشتہ لاڑکانہ سے ہے تو اس میں کوئی پشیمانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی ذیلی شاخ ہے آزاد کشمیر میں. 34 وزیر نہیں ہیں, 24 وزیر ہیں. جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, مشیر نہیں, جی 3 مشیر ہیں, جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ ہے 10 ارب, اور وہ گزشتہ 10 سالوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے کم کرتے کرتے 10 ارب رہ گیا ہے. 10 ارب تو آپ کی کسی چھوٹے سے شہر کی ٹاؤن کمیٹی, میونسپل کمیٹی کا بجٹ بھی نہیں ہے. آپ وفاق سے لیں نا جی. میری گزارش سنیں نا, پچھلے دنوں ہوا یہ کہ ہم نے وفاقی حکومت سے اپنے آئینی اور مالی معاملات میں, جب پرائم منسٹر پاکستان اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے گئے, مظاہرہ کیا. یہ بھی آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ گورنمنٹ کو فائنینشلی مفلوج کر دیا گیا, بجٹ روک دیا گیا. کشمیر کونسل نے ایک پیرل ایگزیکٹو اتھارٹی قائم کر کے, یہ وزیر امور کشمیر جو آج یہاں تشریف نہیں لائے, آتے تو بڑی کھل کے بات ہوتی ہے ان سے, لیکن عوام کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. جب ہماری وہاں کمیٹی بنی جس نے فیڈرل گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہاں بھی یہی سٹیٹمنٹ فلور آف دی ہاؤس پہ دی گئی کہ خورشید شاہ صاحب کو منصفی کے لیے ہم لے آتے ہیں. ہمارے 7 سیشنز ہوئے, چوہدری صاحب ریکارڈ پر رکھتا چاہتا ہوں جا کے کشمیری قوم بھی سنیں, ساری دنیا سنے کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ کر کیا رہے ہیں. 7 سیشنز ہوئے, 7 سیشنز میں جو ایشو ہم نے ڈیلیبریٹ کیے, فریم کیے, ہم نے انہیں کہا کہ آپ حل تو چھوڑ دیں, ہم ان ایشوز کو فریم کر کے ریکارڈ کا حصہ بنا کے چلے جاتے ہیں. آنے والی کشمیری نسل یہاں سے کشمیر کا مقدمہ لڑے گی. آپ یقین کریں فیڈرل گورنمنٹ کے سارے سٹرکچر نے, 5 سیکٹریز نے, فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر نے منٹ سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کا مقدمہ بھی انڈورس نہیں کرتے. اور اس میں بنیادی بات کیا تھی کہ سرحد کو 1 روپیہ 10 پیسے آپ دیتے ہیں, ہائیڈل کا واٹر یوز چارجز پر یونٹ ہمیں دیتے ہیں 15 پیسے. آپ کو ڈیم کیا چھوٹا سا جوڑ بھی کوئی نہیں بنانے دیتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج آپ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کر دیں ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب چودھری عبدالمجید صاحب کے بڑے بھائی ہیں, تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لے لے جی, وہ اس میں تو کوئی نہیں. آج تو اچانک نکیال کے واقعے کے بعد تو آپ کو یہ چیز یاد نہیں آنی چاہیے, آپ کا سٹینڈنگ ایشوز ہے نا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ 2 لوگ آپ نے خود مارے ہیں, یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیے گزارش یہ, ایک تو میں تصحیح کروں کہ ایک بندے کی ہلاکت ہوئی ہے, 18 لوگ زخمی ہیں. اب اس سے زیادہ برہم سٹیٹمنٹ میں نے آج دن تک نہیں سنی کہ ہم نے اپنے بندے خود مارے ہیں. اور جہاں تک کلچر کی بات ہے, پیپلز پارٹی کا کلچر میں کوئی شک نہیں ہے
کہ پیپلز پارٹی کے کلچر میں شہادتوں کی داستان ہے. پیپلز پارٹی کے لاشوں کلچر کی میں سیاست کر رہے ہیں. گزارش تو سنیں نا, پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کی لاشوں کی سیاست کی ہے, مخالف سیاسی کارکن نہیں مارے, مخالف سیاسی قیادت نہیں ماری. پیپلز پارٹی کو اگر جوڈیشل مرڈر بھی ہوا تو لیڈرشپ کا ہوا, پیپلز پارٹی کا کارکن مرا, پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ہاتھوں نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں مرا. اور جو میرے دوست نے فرمایا کہ جی چڑھوئی میں جب جلسہ ہوا تو وہاں پہ تینوں کو اکٹھے اجازت دی گئی, تو وہاں حادثہ کیوں نہیں ہوا؟ وہاں کی جو مقامی پولیٹیکل ایلیٹ تھی اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, انتہائی پرامن جلسہ ہو گیا. جب وہی جلسہ نکال ہوا, آپ کو کس نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا راستہ روک کر ان کو دہشت گردی کا شکار بنا کر 4 ماہ پہلے اپنی فتوحات کا وہاں اعلان کر دیں؟ طارق فاروق صاحب, یہ بات تو ہے, اب آپ کو اپنی پارٹی کو تو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر آپ ایک چھوٹے سے شہر میں اپنی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پورے ملک کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ سر یہ سوال تو ہے. آپ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جس کسی نے بھی کسی کو فتح کرنا ہے سیاسی طریقے سے ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور آزاد کشمیر میں سیاست اتنی زیادہ پاکستان کی نسبت بھی زیادہ میچور ہے بعض معاملات میں, اور ہم اچھے لوگوں کے درمیان رہے ہیں اور اچھے لوگوں سے ہم نے تربیت حاصل کی. یہ فرمائے کہ آپ الیکشن سے 4 مہینے پہلے اپنی فتوحات کے جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, پارٹی ورکرز کا کنونشن کرنا کوئی ضرورت ہے؟ ہماری پارٹی کے لوگ اگر جاتے ہیں, لیکن سر ان کا کنونشن ہے تو آپ اگلے دن کر لیں. نہیں, گزارش ہمارا تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو کیا ہی نہیں وہاں پہ. تو آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا, میں نے عرض کیا ہے کہ وہاں پہ ان کے لوگ گئے اور سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے گئے. عتیق صاحب نے ایک بات کی, میں سرکاری ہیلی کاپٹر پہ سارے لوگ تو نہیں رہے. میری بات سنیں, انہوں نے کہا وفاقی وزراء نے آج تک آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر کبھی استعمال نہیں کیا. کبھی دیکھیں, سرکاری گاڑیاں جو ہے نا ان کے اوپر بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ خلاف حقائق بات جو بھی ہوگی, وہ کس پہ جاتے ہیں؟ پیدل جاتے ہیں؟ نہیں, پیدل نہیں جاتے, اپنے کارکنوں کی گاڑیوں کے اوپر جاتے ہیں, اور بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے اپنی بات کی ہے. کوئی غلط طریقے سے انہوں نے کبھی دیکھیں. اچھا, یہ فرمایا کہ جب ان کا جلوس وہاں پہنچا سردار سکندر حیات صاحب کے گھر کے قریب یا ان کے پراپرٹی کے قریب, تو کیا آپ کے کارکنوں نے نعرے بازی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے کارکنوں نے قطن کو نعرے بازی نہیں کی. ان کا جلوس آیا, ان کے جلوس نے آ کے وہاں پہ ان کے خلاف نعرے بازی کی. ان کے کالج کے ساتھ, کچہری کے ساتھ وہاں پہ ایک چوک ہے, اس چوک میں کھڑے ہو کے نعرے بازی ہوتی رہی. وہاں پہ تلخی کی فضا پیدا کی گئی, اور جب بھی پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں انتہائی غلیظ لینگویج استعمال کرتے ہیں. اور ان کے پرائم منسٹر واحد آزاد کشمیر کا تاریخی پرائم منسٹر ہے کہ جس کو الفاظ یاد نہیں رہتے کہ میں نے کسی کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے اور کس لہجے میں کہا ہے, اور ان کو اس اپنے منصب کا بھی خیال نہیں آتا. لوگ کیوں یاد نہیں رہتا؟ اس لیے کہ ان کو عبور حاصل نہیں ہے بعض معاملات کے اوپر, اور بعض معاملات میں جو پرانے سیاستدان ہیں, لیکن پرائم منسٹر ہیں آپ کے علاقے کے. لینگویج ایک خاص چیز ہے جس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے, احترام کے ساتھ. ابھی عتیق صاحب نے کہا 2011 کے الیکشن میں میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی تھی. عتیق صاحب تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے, اور انہوں نے اپنی پارٹی کی حکومت خود توڑ کے جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے وہ الیکشن لڑا تھا. میں اب طریقے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, بے ادبی سے تو نہیں کہہ سکتا. وقفہ لے دیں, سردار صاحب کی طرف چھوٹی سی بریک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سردار صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک منصب انہوں نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب منصب بن جائے اور وہی فیصلہ کرے, اور جو وہ فیصلہ کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگا, تو یہ ایک اچھا آپشن ہے یہ ساری صورتحال کو ٹھیک کرنے؟ سب منصفی کی بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں. کیا اس تنازع کی منصفی کرے گا, یا جو مرکزی حکومت کے ایک نمائندے نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اس مطالبے پر توجہ دے گا, یا وہ مطالبہ کرتے وقت انہیں یہ بات یاد نہیں رہی کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب وہاں 2 لاکھ آدمی لے کے بیٹھے رہے اور ساری قوم نے کہا کہ یہ توجہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں, اس طرح استعفے نہیں دیے جاتے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی کے 10 دن پرانے واقعات سے بھی ہم ایک دوسرے کے سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ان کے فائنینشیل ایشوز ہیں وہ بالکل ایک بات ہے, وہ پلاننگ کمیشن اور فائنینس والوں کو بیٹھنا چاہیے. یہ جو واقعہ ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ وہ منصفی کریں یا نہ کریں, لیکن وزیر اعظم پاکستان کو, خورشید شاہ صاحب کو, وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلا کے بند کمرے میں بیٹھ کے اس جگہ صحیح سے روکنا چاہیے. چودھری عبد المجید کی آواز میں کوئی شاید وزن نہیں ہے, پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر کی آواز میں شاید کوئی وزن نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آواز میں اتنا وزن ضرور موجود ہے کہ ساری دنیا آج یہ دیکھ رہی ہے
کہ آپ مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کرتے ہیں. آپ 5 فروری کو جا کے طارق فاروق صاحب کی گفتگو سے انہوں نے کہا کہ ان کی بات میں وزن ہے, وہ بھول جاتے ہیں بات کرتے. نہیں اس کو جواب نہیں دے رہا, لہٰذا یہ بھول جائیں گے. میں ساتھیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے رہا, میں اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کوئی بھی ہو, کسے باشد, ان ساتھیوں میں سے کوئی ہو, کوئی اور ہو, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی بات میں ایک وزن ہے, اس وزن کو آپ نظر انداز نہیں کیجئے اور جگہ صحیح سے روکیے, اور مقبوضہ کشمیر کی 8 لاکھ فوج کے سامنے نبرد آزما کھڑے ہوئے لوگوں کو میسیج دیجئے, کوئی پیار محبت کا میسیج دیجئے, ریکنسیلیشن کا میسیج دیجئے, اور یہ میسیج بھی دیجئے آپ کہ آپ کسی صورت پاکستان کی لڑائیاں آزاد کشمیر میں جا کر نہیں لڑنا چاہتے. آزاد کشمیر کو انڈیپینڈنٹلی آزاد کشمیر کی اپنے میرٹ پہ, رائٹ پہ, اور اس کی امپورٹنس کے پیش لیکن نظر. طارق فاروق صاحب ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو معذرت کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے اس قتل پہ. تو یہ ایک بہت, میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سزا ہے اور ایک چھوٹا مطالبہ ہے, کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں, صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے, حالات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اپنی پارٹی سے درخواست کریں کہ وزیر اعظم صاحب معذرت کر لیں اس پہ. میں بڑا اس بارے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی کہ حکومت چودھری مجید صاحب کی, ایس پی سے لے کے ڈی سی, ان کا آئی جی اور چیف سیکرٹری, ان کا پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بے پناہ انتظامی اختیارات ہیں. یہ جو فائلیں بڑی ہوئی ہیں نا, یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے انتظامی اختیارات کی ہیں. ہر بات کے اوپر ان کی پاور ہے, اختیار ہے, ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے, ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ماں سوائے جب چیف الیکشن کمیشنر شیڈول کا اعلان کر دے, اس آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری کے پاس وہ اتھارٹی نہیں جو باقی صوبوں کے چیف سیکرٹری کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی موجودگی میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب سے مطالبہ میں یہ اسی پہ تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, نیشنل ایکشن پلان آزاد کشمیر میں بھی چل رہا ہے. وہ کارکنوں کو کیسے اجازت دیتے ہیں کوئی کہ وہ گنے لہرا کے جو ہے وہ جلسوں میں جائے؟ اسلحہ تھا وہاں پہ. یہ تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے پاس, پیپلز پارٹی کی ریلی جو تھی, کارکن تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ کس نے روکنا تھا؟ نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پوری طرح امپلیمنٹ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی اسلحہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. میں آپ سے عرض کروں, نہ ہی ایسی کسی کی پلاننگ تھی. وہاں پہ گئے, نعرہ بازی ہوئی, پیدا ہوا بندہ. اب دیکھیں نا, بندہ جو ہے مرا ہے, اور حقیقت میں مرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ایک وقوع ہے میں مرا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر تھا. دو اس کے راستے ہیں, یا آزاد کشمیر کی حکومت پولیس یعنی تفتیش کرے, یا اس کے اوپر جوڈیشل جو ہے کمیشن بن جائے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ خورشید شاہ صاحب والا دریافت ہوا ہے کہ جی وہ بیچ میں جو منصف بند ہے, فوج سے مدد مانگ رہے ہیں. ایک مطالبہ یہ بھی ہے, آپ جے آئی ٹی بنا لیں, وہاں پہ بھی جے آئی ٹی بنا لیں. اس میں کون سی پریشانی والے اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل رئیس شریف صاحب آئیں تو جے آئی ٹی بنا لیں وہاں پہ. تھوڑا سا گفتگو کو واپس واقعات پر لاتے ہیں. بد نصیبی یہ ہے کہ جب ہم اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں تو ہم حقائق بھی تبدیل کر دیتے ہیں, آئین اور قانون کی باتیں بھی تبدیل کر دیتے ہیں. میرے بھائی کی گفتگو اسمبلی کے ریکارڈ میں شاید ایک دفعہ میں نے سنی تھی کہ آزاد کشمیر کے جتنے لینڈ افسران ہیں ان کا کسی صوبے سے موازنہ نہیں ہے, وہ وائس رائے سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. آج بھی آج یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ, یہ پرائم منسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہیں فارمر, میری بات کی تردید کر دیں, فائنینشیل ہیڈ, چیف فائنانس سیکرٹری, پولیس کا سربراہ, آئی جی پی, داخلہ کا سیکرٹری, چیف سیکرٹری, یہ سارے لینڈ آفیسرز ہیں. آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جتنا با اختیار ہے, میں نے دیکھا پچھلے دنوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو بے اختیار ہے وزیر اعظم صاحب. وہ ایک ڈمی ہے, ایک ایسا نظام جس کو آپ کو ڈمی وزیر اعظم رکھنے کی کیا میری عرض سنیں نا, وہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو ڈمی سمجھیں. میری عرض سنیں, میری گزارش سنیں. اس ایکٹ کے تابع ہم نے اس ملک پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ڈمی بننا بھی قبول کیا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ قبول نہیں کریں گے کہ آپ ہماری لاشیں بھی گرائیں, حقائق کو بھی توڑ موڑ کے بیان کریں, پھر یہ بھی کہیں کہ ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا, ان کا چڑی کا بچہ بھی زخمی نہیں ہوا اور ہمارا کارکن شہید ہو گیا. کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا, ہمارے کارکنوں کے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں تھا. اگر ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ ہوتا تو جب کسی کی جان پہ بن جاتی ہے, وہ سیاست نہیں دیکھتا, وہ سب سے پہلے اپنی جان کا دفاع کرتا ہے اور مارنے والے کو مارتا ہے. لا آف نیچر ہے, لا آف نیچر کے اگینسٹ بھی بات کرنی. پھر ہمارے پرائم منسٹر کی یاداشت اگر اتنی کمزور ہے ان کے بقول, تو جو سانگلا ہل کے پی ایچ ڈی صاحب ہیں آج تشریف لاتے ہیں نا, ہم ان کی یاداشت کا امتحان بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے لائیو پروگرام کے اندر. ان سے بھی یہ پوچھتے کہ یہ جو میرے پاس کتابیں ہیں جن میں ہم نے کشمیری ریاست کے تشخص کے لیے, ریاستی عوام کے حقوق کے لیے جتنا مقدمہ لڑا, کم از کم ان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ ہمارے منٹ سائن کر دیتے. جو شخص ہمارے مقدمے کو انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کون سا اختیار کی بات کرتے ہیں. ہم نے اس پاکستان کی محبت میں ہر چیز گوا دی, آج اپنا ملک تاریخ کر لیا,
اس روشن ملک کے لیے. آپ سے تو ایک چھوٹی سی ڈیم ہی نہیں بنی, 9 سال ہو گئے نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ بنے. یہ تاریخ کا حصہ ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. آج دن تک حکومت آزاد کشمیر سر وہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا, میری گزارش سن لیں ہی نہیں بنا سر, میری گزارش سن لیں. میں بنانے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دن تک ہمیں اس کی گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں دی گئی. آزاد کشمیر کی کوئی بھی حکومت ہو, کل ان کی بھی آ جائے گی, ہمیں کسی نے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے فریق ہی نہیں مانا. ہمارے یہ فرمائیے کہ واقعی آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بے اختیار ہوتا ہے اور ڈمی ہوتا ہے؟ اختیارات کا تعلق فرد کے ساتھ بھی بہت سارا ہے, اور اختیارات کا تعلق آپ کی عادات و اعتبار کے ساتھ, آپ کی پرفارمنس کے ساتھ بھی ہے. میں 2 دفعہ پرائم منسٹر ہوں, خدا کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایک دو, اور میرے ساتھ بڑے جاندار قسم کے افسر تھے. ارباب شہزاد چیف سیکرٹری تھے, آپ بھی ڈمی تھے, پاکستان کے نیک نام ترین افسر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے اختیارات میں کوئی کمی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہم اپنے درمیان کو بحث نہیں کر رہے. میں اور گزارش کر رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ ساری باتیں طے کرنے کا یہی وقت ہے, یا ایک واقعہ ہو گیا ہے اور انتخابات سے پہلے پاکستان میں ہم نے سارے کام آہستہ آہستہ فوج کے سپرد کر دیے ہیں. اب آزاد کشمیر سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ جناب لا اینڈ آرڈر بھی آپ سنبھالیے, الیکشن بھی آپ سنبھالیے, باقی کام بھی آپ سنبھالیے, اس سے پہلے کہ صورتحال مزید خراب ہو, اس سے پہلے کہ استعفے کا ایک طرف سے مطالبہ پھر دوسری طرف سے مطالبہ, دونوں طرف سے مطالبات شروع ہو اور نئی کشمکش شروع ہو. اس کو کلوز کرنا چاہیے, جگہ سائی سے رکنا چاہیے, اور ایک میگنانیمٹی کا مظاہرہ, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ میسج دینا چاہیے چودھری صاحب کہ جو کار حکومت ہے اس کو جماعتوں کے مزاج کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا. ملک کو سوال آپ سے کہ کیا دونوں فیل ہو گئے آزاد کشمیر میں, دونوں پارٹیز بری طرح فیل ہو گئے؟ ٹھیک ہے, بریک لوں گا, ایک چھوٹی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری انوار صاحب, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کے وزراء کی طرف سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ لاشیں گرا دیں گے اور مقابلہ کریں گے ڈٹ کے اور دھکیل دیں گے, اور وہ ہو گیا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پہلے سے پلاننگ تھی کہ اس قسم کی کوئی لاش گرنی چاہیے. دیکھیے میری نظر میں تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں گزری کہ ہم نے کہا ہو کہ لاشیں گرا دیں گے اور اپنے کارکنوں کی گرا دیں گے. تو آپ کس کی گرانا چاہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ نہ تو لاشیں گرانے کا ریاست میں کوئی ماحول ہے, نہ کوئی اتنی بدماشی کا دعویٰ کر سکتا ہے. سیاسی کارکن ہیں سارے, اور انہوں نے سیاسی کارکنوں کے طریقے سے کرنی ہے. 4-6 ماہ پہلے ریاست میں ایک ایسا انارکی کی فضا بنانی کہ, اور یہ پھر یہ اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں تھی, یہ پری پول ریگنگ کا جو کانسیپٹ جس پہ پیپلز پارٹی اور دیگر ساری سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا, وہ یہ تھا کہ کشمیر کاؤنسل سے 22 کروڑ کے فنڈز جو تھے وہ آزاد کشمیر میں نون لیگ اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو دے رہی تھی, جن کے اوپر ساری کس کو دے رہے تھے؟ میرا خیال ہے جتنے ان کے سٹنگ ایم ایل ایز تھے اور جو ان کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے ہی تھے. طارق فاروق صاحب کو بھی دے دیا انہوں نے. جی طارق فاروق صاحب بیٹھے, میرا خیال ہے 15-18 کروڑ پہ شاید ان کے حصے میں بھی آیا 18 کروڑ. جی جتنا مجھے دیا اس سے کیونکہ یہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جی, اگر یہ چاہیں گے تو ان کو نہیں ملا تو کسی کو. سر میں گزارش کرتا ہوں, اگر یہ چاہیں گے اس کی تفصیل بیان کروں تو یہ میرے پاس ہے, وہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ان کو 18 کروڑ پہ کس کھاتے میں دے دیے گا؟ سر میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب ہمارا کیس یہ تھا کہ آپ نے ہمیں فائنینشیل. آپ کو ویسے فنڈ کتنا ملا طارق صاحب؟ کہاں سے؟ اچھا سوال ہے, کہاں سے؟ یہ دیکھ وہ کھول کے میں گزارش کر رہا ہوں, ایجوکیشن کونسل جو ہے وہ آزاد کشمیر کا آئینی ادارہ ہے. آپ کو فنڈ ملا؟ میری گزارش سنیں, اور آزاد کشمیر کے اس آئینی ادارے سے آزاد کشمیر حکومت کو بھی فنڈز ملتے رہے, پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو بھی ملتے رہے, وصیت ممبر. آپ کو کتنا فنڈ ملا؟ مجھے ایک سڑک ملی, اور وہ سڑک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملاتی ہے آزاد کشمیر کے میرے ضلع کو. اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ اس کے اوپر 10 کروڑ روپے تقریباً ہوگا. 10 کروڑ روپے ملا نا سر؟ وہ سڑک ہے, وہ میری جیب میں تو نہیں جانا, سڑک جاتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے مل رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا, پہلے ملتے تھے اس طرح. جی پہلے اس طرح بھی ملتے رہے, ڈائریکٹ ملتے رہے, بالکل ملتے رہے. کیوں نہیں ملتے تھے؟ کون سی ایسی جگہ نہیں ملتے رہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, وفاقی حکومت اپوزیشن کو, آزاد کشمیر کی اپوزیشن کو براہ راست پیسے دیتی رہی ہے کبھی؟ نہیں, پیسے دینے کی کیا پروویژن ہے؟ پچھلے الیکشن میں صاحب مسعود سے پوچھئے کتنے کونسل سے پیسے لیے. وہ پیسے ایک روپیہ میرے ذمہ میرے دستور سے ثابت کر رہا ہے, میں نے لیے. میں گزارش کرتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, ایک بھی میں نے گزارش کیا نا, پچھلے دور میں منظور بھٹو صاحب کی ساری ٹیم نے 2.5 ارب روپے کا مقروض کر دیا ایجوکیشن کونسل کو, اور وہ سارے فنڈز جو ہے وہ 2011 کے الیکشن سے پہلے سارے یوٹیلائز ہوئے اور اسی الیکشن کے دوران تقسیم ہوئے, اور اس حلقے میں ہوئے. ایجوکیشن کونسل سے ابھی تک جو ہے وہ کسی پوٹینشیل امیدوار کو کوئی پیسہ ریلیز نہیں ہوا. دیکھیے میں گزارش آپ کو کیوں؟ میری گزارش میری یار تو سن لیں, میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں.
میں ممبر اسمبلی ہوں, مجھے یہ کہ گورنمنٹ جو ہے میرے فنڈز کاٹ کے پاکستان انوار مسلم لیگ الحق صاحب کو 50 لاکھ روپے دے دے, پاکستان مسلم لیگ وہ اچھی بات ہے, اور مجھے اگر نہ ملے تو وہ بری بات ہوگی. دوسرے ممبرز آف اسمبلیز کو بھی پیسے ملے ہیں سب کو؟ جی سر, سب کو ملے. تو کیوں ملے ہیں سر؟ اس لیے ملے ہیں کہ ان کو آزاد کشمیر حکومت پیسے نہیں دے رہی. آزاد کشمیر حکومت جتنا لوکل گورنمنٹ فنڈز ہے, کونسل نے پیسے دینے ہیں حکومت کو, آزاد کشمیر حکومت کو بھی دیتی ہے. براہ راست ایم ایل ایز کو نہیں دے سکتی سر. وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو دیتی ہے, وہ پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو دیتی ہے, پریزیڈنٹ اس کا وائس چیئرمین ہے, وہ فنڈز لیتا ہے, وہ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو سبھی کو دیتی ہے, پیسے فنڈز فراہم کرتی ہے. 3 چیزیں میں ان کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. آزاد کشمیر حکومت لوکل گورنمنٹ کے تھرو اپنے سارے ایم ایل ایز کو پیسے دیتی ہے, اپنی ساری اپوزیشن کو دیتی رہی ہے آن ریکارڈ. ان کو پیسے ملتے ہیں جی, سردار عتیق صاحب بھی ایم ایل اے عبد المجید صاحب نے ان کو پیسے دیے, سب کو اکراس دا بورڈ. ابھی پرائم منسٹر صاحب کی انہوں نے دیے تھے پیسے ہر بجٹ میں اکراس دا بورڈ. دوسری بات آپ کو ملے تھے؟ مجھے نہیں ملے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور میرے حصے کے کارڈ کے پیسے سر ان کو ملے. میری گزارش سنیں, یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مجھے ملے ہیں, اور کسی ممبر کو کوئی پیسہ چودھری عبد المجید صاحب نے نہیں دیا. عبد المجید صاحب نے سارے فنڈز جو آئیڈل کے تھے وہ ری اپروپریٹ کر کے لوکل گورنمنٹ کو دیے, اور مخصوص حلقوں میں آزاد کشمیر کے دو چیزوں کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں. کونسل ایسی ہیں جو صرف دوسرے کو نظر آتی ہیں. ایم ایل اے کے فنڈز ان کو ملے, جو پیسے جو ری اپروپریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو دیے. میں آن کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں ان کو کونسل سے کوئی پیسہ نہیں ملا. یہ جناب والا 29 کروڑ کی سکیمز ہیں آئیڈینٹیفائیڈ, جن کی ادائیگی ورک آرڈر اگر چاہیں گے وہ بھی پوری فائل پیش کر دوں گا. آزاد کشمیر کے سارے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جن میں بمبر سے سب سے پہلے یہ بینیفیشری ہیں اس کے. طارق یہ نہیں نوٹیفائیڈ ہے, 29 کروڑ This is a notified document. 29 کروڑ اگر طارق فاروق کو ملے ہیں, میں 29 کروڑ نہیں کہہ رہا, میں 29 کروڑ نہیں کہہ رہا, اگر طارق فاروق کو بھی ملے ہیں, جی بالکل میں نہیں کہہ رہا. چوئی صاحب میں کہہ رہا ہوں 29 کروڑ روپیہ, 29 کروڑ روپیہ سر, میں نے یہ کہا کہ 29 کروڑ ان کو ملا. میں نے یہ کہا کہ 29 کروڑ میں ان کے حصے کی 2 کروڑ 60 لاکھ کی سکیم ہے, باقی میرپور میں ان کے پوٹینشیل ہیں. آپ غلط پڑھ رہے ہیں. میں نے جان کے بولا تاکہ آپ مان جائیں کہ 2 کروڑ 90 لاکھ کی ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے 2 منٹ پہلے کہا کہ 1 روپے کی سکیم میں نے نہیں لی. چوئی صاحب آپ 10 کروڑ کے لیے سڑک دی ہے, سڑک کے علاوہ 2 کروڑ 90 لاکھ کر رہا ہوں کہ 29 کروڑ انہوں کہا طارق فاروق نے لی. نہیں میں نے نہیں کہا, طارق فاروق بالکل نہیں کہا, میں نے 2 کروڑ 60 اسی لیے کہا کہ تاکہ 2 کروڑ 90 مانے. الیکٹڈ آدمی کو اگر ایجے کو کونسل دیتی ہے اور وہ عوام کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس پہ اعتراض ہے. اور اگر وہ جو ہے ان الیکٹڈ لوگ جو ہے جن کو الیکٹ ہی کسی نے نہیں کیا, بلاول صاحب لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کو دے دیں تو ان کو وہ اچھی ہے. کس کو ملے سر؟ وہ ان کو نہیں ملے, ان کی ساری ٹیم کو. میری دونوں بڑی پارٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر رہنے دیں, اسے میدان جنگ نہ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کر کے کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. دیکھیے اگلا